अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हम इंतहाई अहम एक समाजी और क़ानूनी पहलू है, बिलखुसूस जो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी हैं या बरतानिया में मुकीम जो साउथ एशियन निजात लोग हैं, उनसे मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में सोशल सर्विसेज एक तरफ बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करती नज़र आती हैं, तो दूसरी तरफ उनके हद से ज़ायद सख्त इक़दामात से एशियाई ख़ानदानों को दूसरे ममालिक से यहाँ आकर आबाद होने में भी सख्त परेशानी का सामना रहता है। बाज़ औक़ात तलाक़ की सूरत में बच्चों के माँ बाप पर ही अगवा के मुक़दमात दर्ज हो जाते हैं। बच्चों को वालिदैन की ज़रा सी गफलत और लापरवाही की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है। सोशल सर्विस वाले बच्चे उठा कर ले जाते हैं और सालों साल लग जाते हैं बच्चे वापस मिलने में। एशियाई वालिदैन की अपनी परवरिश एक अलग माहौल में होती है और वो अपने बच्चों के साथ ऐसे माहौल में बाज़ औक़ात मामूली नौयत की गलतियाँ कर लेते हैं, जिससे सोशल सर्विसेज के मुलव्वस होने से मामलात बिगड़ जाते हैं। सोशल सर्विसेज के ज़रिए बच्चों के इंतज़ामात का हुक्म अगर वालिदैन अलग हो जाते हैं तो एक गैर मुक़ीम वालिदैन अपने बच्चों के साथ मुलाकात और राब्ते के हुकूक कैसे हासिल कर सकता है, ये भी एक सवाल है। सवाल ये भी है कि मखसूस इशू ऑर्डर जैसे कि स्कूल बदलना या बच्चों की कुनियत तब्दील करना अगर वालिदैन अलग हो जाएं या तलाक़ हो जाए तो इसमें अब कानूनी तकाज़े कैसे पूरे किए जाएंगे। सवालात ये भी हैं कि मकामी अथॉरिटी के ज़रिए बच्चे की देखभाल की जाती है, वालिदैन के लिए क्या इख्तियार है, निगहदाश्त की जो कार्रवाई है वो क्या दस्तयाब है या नहीं। बहुत से सवालात हैं। ये सोशल सर्विस जो है, जो लोग बरतानिया में रहते हैं या नस्ल दर नस्ल बरतानिया में रह रहे हैं, बरतानिया के शहरी हैं, उनके लिए तो ये सहूलत होगी, लेकिन जो एशियाई लोग हैं, भारत से लोग जाते हैं, पाकिस्तान से लोग जाते हैं और फिर उनमें अगर अलहदगी भी हो जाती है या इवन बच्चों की और वालिदैन की कुछ तलकलामी होती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उस पर जब सोशल सर्विसेज आते हैं, उन्होंने अपना कानूनी तकाज़े पूरे करने हैं और फिर ये मामला गंभीर होता जाता है। इन चैलेंजेस से निपटा कैसे जाए। मिर्ज़ा सफदर इकबाल साहब माहिर क़ानून हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। अख्तर गोंदल साहब माहिर क़ानून हैं, गोंदल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे भी बात करेंगे। शाज़िया अंजुम साहिबा माहिर क़ानून हैं, फैमिली लॉस को देखती हैं। शाज़िया साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिदा नूरी साहिबा सोशल वर्कर हैं। ज़ाहिदा साहिबा आपका भी शुक्रिया। मैं पहले शाज़िया साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि किस तरह के मसाइल हैं जो उमूमी तौर पे जन्म लेते हैं और बिलखुसूस जो लोग एशियाई ममालिक से जाते हैं और जनूबी एशियाई ममालिक से जाने वाले लोगों के लिए ये सोशल सर्विसेज सहूलत किस हद तक बन जाती है और मुश्किल किस हद तक पैदा हो जाती है। सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट के फेलियर की वजह से बच्चे माँ बाप से रिमूव हो रहे हैं और बच्चों को रिमूव किया जा रहा है और इनके लिए बहुत आसान है। जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट है वो कानून को ट्विस्ट करते हुए, कानून का सहारा लेते हुए गैर कानूनी तरीके से बच्चों को रिमूव करते हैं और प्रिटेंड ये करते हैं कि हम बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जबकि बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे होते, बल्कि ये लोग जो पब्लिक फंडिंग है, जो गवर्नमेंट जो इनको पब्लिक फंडिंग काउंसिल्स को करती हैं, वो उनको अब्यूज कर रहे होते हैं, उनको प्रोसीडिंग को ड्रैग कर रहे होते हैं। बच्चों की आड़ में वो पब्लिक फंडिंग को अब्यूज करते हैं। उनके डायरेक्टर्स फेल होते हैं, वो सुपरवाइज नहीं करते अपने सोशल वर्कर्स को, बल्कि उनको अलाउ करते हैं कि घरों के अंदर जाके दाखिल हो जाओ, घरों के अंदर जाके घुस जाओ, फैमिली के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करो और फिर उसके बाद सोशल वर्क डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करता है एविडेंस और एविडेंस बनाई जाती है। पेरेंट्स को सेपरेट कर दिया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है कि अगर आप इकट्ठे रहेंगे तो आपके बच्चे हम रिमूव करके किसी थर्ड पार्टी को दे देंगे। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेपरेट हो जाते हैं, बेशक तलाक नहीं भी हुई होती, उनको साल सेपरेट रखा जाता है, स्टे ले लिया जाता है उन पर कोर्ट के जरिए से और उनको इकट्ठे नहीं होने दिया जाता, बच्चों को अलग किया जाता है। बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब होती है, बच्चों का फ्यूचर खराब होता है, बच्चे अब्यूज होते हैं, वो प्रॉपरली केयर नहीं करते हैं और इसलिए छुपा के रखते हैं पेरेंट्स से ताकि उनको पता ना चले कि बच्चे किस कंडीशन में रह रहे हैं। तो बहुत कुछ इंटरनली हो रहा है काउंसिल्स के अंदर और मैं समझती हूँ कि जो लेबर पार्टी का सादिक खान है लंदन का, जो वो फेल हो चुका है इस वक्त, उसकी कोई सुपरविजन नहीं है।
اس کا کوئی کام نہیں ہے بچوں کی پروسیڈنگ پہ یا بچوں کو پروٹیکٹ کرنے پہ. تو نام نہاد کے جو کچھ سوشل ورکرز ہیں, نام نہاد کے جو کاؤنسلز ہیں, وہ فیملیز کو تباہ کر رہی ہے اور فیوچر جنریشن کو تباہ کر رہی ہے. ہمیں اس وقت سخت ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو ان سو کالڈ سوشل ورکر سے بچائیں اور ان کے سسٹم میں مناسب سیکورٹی لے کر آئیں, ان کے سسٹم میں سپرویژن لے کر آئیں, اور ہر ایک ادارے کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا سیپریشن آف پاورز ود ان دا انسٹیٹیوشن, وہ لے کر آنی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ, اسکول ڈپارٹمنٹ, سوشل ورکر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ایجنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں. اسکول والے جو ہیں وہ بچوں کا سینسٹیو ڈیٹا ڈسکلوز کرتے ہیں, بریچ کرتے ہیں, کاؤنسلرس کو دیتے ہیں. سوشل ورکر وزٹ کرنے جاتے ہیں اسکول میں, پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا, اور بہت ساری چیزیں انٹرنلی جا رہی ہیں جس سے ہمارے ایشین فیملی کے جو بچے ہیں ان کو لو اسٹیم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے اور ان کی جو نشو نما ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے, جہاں پہ ہم پبلک فنڈنگ کو بچا سکیں, جہاں ہم انسٹیٹیوشنز کے اندر اسکروٹنی لے کر آ سکیں, اور جہاں پر ہم اپنے بچوں کو ان سو کالڈ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ سے بچا سکیں. صحیح ہے. اچھا زاہدہ نوری صاحبہ, یہ بتائیے گا, یہ کیا اس کی بنیادی وجہ کلچرل ڈفرینس ہے؟ ایشیا کا کلچر اور ہے, یورپ کا اور ہے, یا جو قانون ہے اس میں سقم ہے, یا قانون پہ عمل درآمد صحیح نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو ایریا ہے, ایشو ہے ہماری کمیونٹی کے اندر, اور جس کو آپ ماشاء اللہ اس کو پروگرام کر رہے ہیں, میرے خیال بہت اچھی بات ہے. بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جن کو کچھ انفارمیشن نہیں ہوتی, ان کو بھی تھوڑی انفارمیشن آپ کے حوالے سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ویوز, کیونکہ جو ہر کیس ہوتا ہے نا جی, اس کا میرٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر فیملی کے سرکمسٹانسز کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, آف کورس میں ایشین کی بات کروں گی, لیکن میں وائڈر کمیونٹی میں بھی کام کرتی ہوں, بینگ اے کاؤنسلر, میں ریپرزینٹنگ دس ایریا اتنے سالوں سے. تو مجھے لوگوں کے بڑے اس کو بڑا کلوزلی جو ہے نا آبزرو کرنے کا, کام کرنے کا موقع ملا, اسپیشلی چائلڈ پروٹیکشن کیسز میں, ڈیلنگ ود دا سوشل سروس, ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں یہ ہوتا ہے, ہمارے بینگ اے اسکول گورنر, وائس چیئر آف دا گورنمنٹ باڈی فار لاسٹ 25 ایئرس, تو اسکول میں یہ کیسز ہمارے پاس اس ایشو سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ کام ہوتا رہتا ہے. اب بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ دیکھیں, لا جو ہے, دا لیجسلیشن جو ہے دیٹ از ویری کلیئر, ٹھیک ہے. اس میں مینلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہوتا, ان کو ان کے اپنے رائٹس کیا ہیں, کس طریقے سے وہ اپنے ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہمارا جو ہم چیلنج فیس کر رہے ہیں کہ پیرنٹس ظاہر لوگ پاکستان سے آتے ہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا سے جو ہمارے لوگ آتے ہیں, آف کورس دے آر بین لیونگ ان اے ڈفرنٹ کلچر, ڈفرنٹ انوائرمنٹ میں. اب یہاں پہ جو ہے نا ظاہر جو ویسٹرن کنٹریز کا لیجسلیشن ہے, چلڈرن ایکٹ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور اس میں جو چائلڈ پروٹیکشن, چائلڈ کی ویلفیئر اینڈ ویل بینگ ہے, وہ ان کے پہلے ایک ڈنڈے پہ ٹاپ رہتی ہے گورنمنٹ کی, ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے فیملی ٹو فیملی کیس کو جو ہے نا وہ ڈیل کیا جاتا ہے. یس دیر از این ایلیمنٹ میں بھی سم پیپل ہیو بین مس ٹریٹڈ, اور ان کو صحیح طریقے سے وہ سیٹسفائی نہیں کیا گیا, یا ان کو ان کی بات نہیں سنی گئی, اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ لیگل آف کورس پلیٹ فارم تو اویلیبل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے, لیکن دیر آر آرگنائزیشن آرگنائزیشن ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, خواتین کو, پیرنٹس کو, ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ ایشو ہوتے یہ. اب دیکھیے سر, فار ایگزامپل جو پیرنٹس ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, باپ مارتا ہے ماں کو یا ماں مارتا ہے ایک دوسرے کو, فزیکل, آپ کو پتا ہے فزیکل تو یہاں بھی کسی بھی طریقے سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ کسی بچے کو مارنا یا عورت کو مارنا یا عورت کو ابیوز کرنا, یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور یہ چیز ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے رائٹ کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے خود منتخب کیا ہے, ہم نے انتخاب کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, اگر ہم نے اس ملک میں رہنا ہے تو جو اس ملک کے قوانین ہیں ان کو, ان کی ہمیں نالج اور ان تک رسائی, ہماری انفارمیشن جو ہے پراپر انفارمیشن, ہماری مینٹرنگ یا ہماری جو ہے اویئرنیس سیشن کے ذریعے ہمیں یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور میرے ساتھ بہت ساری آرگنائزیشن یہ کرتی بھی ہیں اور کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک بات ہے, ایک ہوتا ہے پیرنٹس جو کہ ایک پیرنٹ ڈرگ ہے, الکوہلک ہے,
تو اس سچویشن میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر لوکل اتھارٹی یا گورنمنٹ فیل کرتی ہے کہ یہ بندے جو ہیں مینٹلی یا فزیکلی اسٹیٹ رائٹ مائنڈ میں نہیں ہے کہ یہ بچوں کو اس طرح کی تربیت دے سکیں. اس کی وجہ اس وجہ سے وہ بچے سوشل سروسز کے پاس جاتے ہیں اور سوشل سروسز کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو میچ کیا جائے, میچ فیملی کیا جائے. جیسے کہ بچوں کا کلچرل میچ ہو, بچے کا بیک گراؤنڈ جو ہے سیم بیک گراؤنڈ سے فیملی ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ افغان فیملی کا ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ بچہ افغانستان میں جائے, اور آف کورس سیکشن 20 جو ہے وہ گورنمنٹ کو الاؤ کرتا ہے کہ اس میں اس کے اندر وہ بچوں کو دوسری جگہ پہ پلیس کر سکتے ہیں. سب بچے کو ٹیمپریری کرتے ہیں, کسی کو کوئی ہفتے کے لیے بھی ہوتا ہے, کوئی مہینے کے لیے ہوتا ہے, سال کے لیے ہوتا ہے, کوئی 2 سال. پھر اس کے بعد جب بھی کوئی کیس چلتا ہے تو اس میں اسیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اور اس اسیسمنٹ میں پیرنٹس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے, اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنا کوئی بھی نمائندہ خود چوز کر سکتے ہیں. نمائندہ پرسن شوڈ بی فرام دا کمیونٹی, کہ بھائی جو بھی ہمارے انٹرویو میں ہمارے ساتھ بیٹھے گا وہ ہماری بات کو سنے گا اور وہ نوٹ کرے گا, ہیلپ کرے گا. تو یہ سم ہو دیکھیں ہم یہ اس کو بیلنس کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ سوشل سروسز نیور گیٹ انوالو انلیس اور انٹل. فار ایگزامپل کچھ بچے ہوتے ہیں گھر میں ماں نے ڈانٹا, باپ نے ڈانٹا, تھپڑ مارا, تو وہ آ کے اسکول میں رپورٹ کرتے ہیں, اور اسکول جو ہے اسکول از باؤنڈ بائی لا انڈر دا ڈیوٹی آف کیئر کہ ان کو سوشل سروسز یا لوکل اتھارٹی یا پولیس کو انفارم کرنا پڑتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ فالٹ کہاں ہے, وہ فالٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ بچے نے جا کے وہاں رونگ بولا, یہ میں آئی ہیو کم کراس فیو کیسز جہاں پہ بچے نے کہا ہم تو یہ بات مذاق میں کر رہے تھے, لیکن اس کے لیے ہمیں وہ سارے پروسیس سے 1 سال کے لیے, مہینوں کے لیے جانا پڑا. جانے کے بعد وہ کیس کلیئر ہو گئے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہر کیس سے وہ زبردستی ہوتا ہے. یس یہ آپ بات کر رہی تھیں کہ بیٹا سوشل سروسز والے آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا زاہدہ صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں ذرا قانون ہے اس سے متعلق جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گوندل صاحب یہ بتائیے گا, اب ایک تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ جو کلچرل ڈیفرنس ہے ایشیا کا, یورپ کا اور بالخصوص برطانیہ کا بچوں کی پرورش سے متعلق, یہ بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. نمبر 2 یہ بتائیے کہ یہ جو قانون ہے کیا اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے یا یہ قانون کہیں مس یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ تھینک یو عباسی صاحب. دیکھیں جی, جو آپ نے بات کی اپنے ابتدائیے میں بھی بات کی, کلچرل ڈفرینس, یس دیر از کلچرل ڈفرینس پرورش میں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے کہ شازیہ صاحبہ نے اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں ان جنیرک ٹرم انہوں نے بتائی, بالکل انہوں نے ٹھیک طریقے سے کہا. اور پھر زیادہ نوری صاحبہ نے جو کہا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کو اوبیسلی ہم نے ان سم ویز اڈاپٹ کرنا ہے جو چیزیں ہیں, اور جو فالٹ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. دیکھیں جو لا کے حوالے سے بات ہے, دس از اے میٹر آف پبلک لا. عباسی صاحب, اب جو پبلک لا کا چلڈرن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 1 جو ہے وہ اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے. وہ یہ اسٹارٹ ہی بچوں سے ہوتا ہے کہ جو چائلڈ ویلفیئر ہے نا, دیٹ مسٹ بی کیپٹ ایز اے پیراماؤنٹ کنسیڈریشن. اب یہ ایک بڑی وائڈر ٹرم ہے کہ جو بچے کی ویلفیئر ہے اس کو پیراماؤنٹ کنسیڈریشن میں کیسے رکھا جائے. اب ہماری ایشین فیملیز میں جیسے انہوں نے کہا کہ ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہیں لیکن بچوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. بچے جا کے اسکول میں کوئی بات کر دیتے ہیں, یا دیر آر نیگلیکٹ کیسز جن میں بچے کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. مثلاً بچے کے سے فار ایگزامپل نیل بڑے ہوئے ہیں, بچہ ٹائم پہ سوتا نہیں ہے, بچہ جا کے اسکول میں سونے کی کوشش کرتا ہے, وہ بچے کو واچ کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی. یا اف دیر از این ایلیمنٹ آف ڈومیسٹک وائلنس, میاں بیوی کا جھگڑا ہے, اس میں بچے پہ وہ مینٹلی افیکٹ ہو رہا ہے. اس طرح کے کیسز سم ہاؤ جب ان کو رپورٹ ہو جاتے ہیں, تھرو اسکول ہو جاتے ہیں یا جس طریقے سے بھی ہو جاتے ہیں, تو پھر سوشل سروسز والے جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں اینڈ دے کیپ کلوز سرویلنس آن دیٹ فیملی, اور وہ بچوں کو واچ کرتے رہتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, لا یہ کہتا ہے کہ بچے کو دیر از اے ڈینجر آف سگنیفیکنٹ ہارم, یا ہارم ہو رہا ہے یا اباؤٹ ٹو ہیپن ہے, تو پھر وہ کورٹ سے جو اس کا لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. مثلاً وہ ایمرجنسی پروٹیکشن آرڈر کورٹ سے لے لیتے ہیں جو سوشل سروسز والے ہیں, ای پی او اس کو بولتے ہیں.
وہ ایمرجنسی پروٹیکشن آرڈر جو ہوتا ہے وہ کورٹ دیتی ہے, دیٹ وڈ لاسٹ فار 8 days اینڈ دیٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ اپ 7 days, میکسیمم وہ 15 days لاسٹ کرتا ہے آرڈر. اس آرڈر کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سوشل سروسز والے بچے کو اٹھا سکتے ہیں کہیں سے بھی, آپ کے گھر سے یا وداؤٹ ٹیلنگ یو اسکول سے بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن بچہ اگر اسکول میں ہے, پیرنٹس کو بتائے بغیر جب وہ اسکول سے اٹھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو ماں باپ ہے ان کو بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس سے, ان کا بچہ ہے. پھر وہ اپنی اس 8 days میں یا اگر ایکسٹینشن مانگتے ہیں تو 15 days میں پھر وہ بچے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچے کو کدھر جانا ہے, یا وہ فوسٹر کیئرنگ میں دے دیتے ہیں, وہ بچے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں بچے کو کدھر جانا ہے. پھر اس کے لیے پیرنٹس جو ہیں وہ اوبیسلی لیگل فائٹ کرتے ہیں بچے کو واپس لینے کے لیے. وہ ماں باپ کو اسیس کرتے ہیں کیا بچہ ان کے پاس واپس جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, یا پھر کوئی اور کیئر ہونا چاہیے, جیسے ان کی فیملی اور کوئی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے اس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کی کیئر کر سکتا ہے, وائڈر کمیونٹی میں کوئی بندہ ہے, تو اس میں پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اب کافی چیزیں ہیں, لا تو اس حوالے سے کافی کلیئر ہے, لیکن سم کیسز میں اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ رانگ بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ یہ ایشو ضرور اٹھانا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو ماں باپ کو وہ ایڈریس ضرور کرنا چاہیے, اور ان کو جس طرح کے سپرویژن آرڈر کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس میں سپرویژن دیا جاتا ہے, جو لوکل کاؤنسل ہے وہ سپروائز کرتی ہے, انوالو ہو جاتے ہیں ساتھ بچے کی ویلفیئر کے لیے. ماں باپ کو ظاہری بات ہے ایک طرح کا ایجوکیٹ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. اب یہ بھی بہت ضروری ہے, جیسے زاہدہ نوری صاحبہ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی, لا کا پتہ نہیں ہوتا. یہ اویئرنیس بھی ہونا ضروری ہے. جس طرح ہماری کمیونٹی کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ جو چلڈرن لا ہے اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے ماں باپ میں. تو یہ اس کے لیگل ایشوز ہوتے ہیں. پھر آگے اس کے ڈفرینٹ سیناریوز ہوتے ہیں کورٹ میں, جو کیئر آرڈر بھی ہوتا ہے, اسپیسیفک آرڈر بھی ہوتا ہے, کافی سارے آرڈرز ہوتے ہیں جو اس میں اس کے لیگل پروسیجر میں آتے ہیں سارے. بالکل ٹھیک ہے. میں مرزا صفدر اقبال صاحب یہ بڑا بریفلی اور بڑا ڈیٹیلڈ بتایا گوندل صاحب نے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, اب یہ معاملہ تو ہے, لیکن اگر اس کے بعد بچہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس چلا جاتا ہے, پیرنٹس میں سپریشن ہے, کچھ نام بدلنا ہے, گارڈین کا نام بدلنا ہے, اس کا طریقہ کار کتنا آسان ہے یا کمپلیکیٹڈ ہے؟ اچھا, یہ سپریشن بہت شکریہ. سب سے پہلے میں بالکل اختر گوندل صاحب نے بڑا اچھا پورا پروسیجر سمجھایا کہ جب جس کے لیے آپ نے اغوا کا لفظ یوز کیا کہ بچے کو اغوا کر لیتے ہیں, تو بہرحال وہ اغوا نہیں ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 ایسے ایکٹ بنائے گئے اس کنٹری میں. ایک لانگ ٹائم اس فیملی یا بچوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا گیا, تو پھر جا کے ہم اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو انڈر سیکشن 8 جو ہے چلڈرن ایکٹ 1989 ہم چائلڈ ارینجمنٹ آرڈر کے لیے جاتے ہیں. اس سے بھی پہلے میں اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو اگر اس کی سیکشن 3 کے اوپر لے کے جاؤں کسی ایکٹ کے, آٹومیٹیکلی رائٹ. جی صفدر صاحب آپ جاری رکھیں. بچوں کی اپ برنگنگ کے, نام چینج کرنے کے, ایجوکیشن کے حوالے سے, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, ٹریول ارینجمنٹس کے, ان کے ریلیجیس جو اپ برنگنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے آٹومیٹک رائٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ نوبت کب آتی ہے جب وہ ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے, جب سیپریٹ ہو گئے پیرنٹس, تو اس کے بعد پھر فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کورٹ آرڈر میں دونوں پیرنٹس کی کنسنٹ ضروری ہے. اگر وہ کسی حد تک میچ نہیں ہوتی تو پھر اس میں اسپیسیفک آرڈر لینا پڑتا ہے کورٹ سے. تو پھر کورٹ اس سلسلے میں فردر کنسنٹ دیتی ہے, آرڈر دیتی ہے کہ یہ آپ چینج کر سکتے ہیں. سملرلی جیسے آپ پاسپورٹ بچے کا برٹش پاسپورٹ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں دونوں پیرنٹس کی کنسنٹ ہوتی ہے. ایک پیرنٹ کنسنٹ نہیں دیتا تو پھر اسپیسیفک آرڈر لینے کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر جا کے وہ بچہ نیشنلائز ہو سکتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. لیکن بہرحال ان معاملات میں جو دیکھنے والی یہ چیز ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ پیرنٹس کے درمیان میں چیزیں غلط چل رہی ہوتی ہیں, جس وجہ سے اس صورتحال پہ جو بچے کی پوزیشن یا ان کی بچے کی نگہداشت کے حوالے سے
چیزیں پہنچتی ہیں تو پھر یہ سارے سٹیپس جو ایکٹس ہیں یہاں پہ ان کے حوالے سے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جی میں ذرا شازیہ صاحبہ بھی کوئی بات کر رہی تھی۔ شازیہ صاحبہ ایک اور بھی بڑا ٹیکنیکل ہے، طلاق کی صورت میں جو اثاثہ جات ہیں پیرنٹس کے، ان کی تقسیم سے متعلق اگر تصفیہ ہوتا ہے یا ان کو آگے بچوں کو منتقل کرنا ہے تو وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ بات کر دوں، جو یہاں پہ بات ہوئی کہ ریموول کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، سیکشن 38 آف 1989 ایکٹ بڑا کلیئر ہے۔ سوشل سروسز کو قانون اجازت صرف اس وقت دیتا ہے بچوں کو ریموو کرنے کے لیے جبکہ بچوں کو بہت سیریس ہارم ہو، ان کا کوئی ڈیمیج ہوا ہو، ان کے کوئی چیز لگی ہو، مار پیٹ ہوئی ہو، ان کا کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہو۔ لیکن میں نے اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں پہ سیکشن 38 کا تھریش ہولڈ جسٹیفائی نہیں کیا جاتا، سیکشن 38 کو جو 1989 کا ہے اس کے تحت ان قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی، تو چلڈرن ایکٹ 1989 بری طرح سے بریچ کیا جا رہا ہے بائی سوشل ورکرز اینڈ بائی دیئر لیگل ٹیمز۔ اب جو ان کی لیگل ٹیمز ہیں، انٹرنل کونسل کی لیگل ٹیمز ہیں، ان کو بہت ساری پبلک فنڈنگ سے ملتی ہیں، ان کو گورنمنٹ سے پیسے ملتے ہیں، تو وہ اپنے لیگل ایڈ کا بل بڑھانے کے لیے سال 2 سال پروسیڈنگ رکھتے ہیں۔ یہاں پر گوندل صاحب نے بات کی کہ پروٹیکشن آرڈر جو ہے وہ 7 days کا ہوتا ہے، ایکسٹینڈڈ ہو کر وہ 14 days کا ہو جاتا ہے، تو کیا جو 14 days ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے 2 years کی پروسیڈنگ کو؟ 2 سال بچوں کو پیرنٹس سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، 2 سال کے لیے ان کی پروسیڈنگ ختم نہیں ہوتی۔ ان کے اپنے ایکسپرٹس، سو کالڈ ایکسپرٹس، سائیکیٹرسٹ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جو کہ ان کے حق میں ان کی فیور میں رپورٹس بنا کر دیتے ہیں، جس کا حقیقت کے ساتھ سم ٹائم کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ان کی اوپینین بھی کورٹ میں جب چیلنج ہوتی ہے تو وہ جھوٹے نکلتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم، ایٹ دی اینڈ آف 2 years وہ بچوں کا فیوچر جو خراب ہوا ہے، بچوں کا ٹائم خراب ہوا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ جو بچوں سے علیحدہ ہوئے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ان چیزوں میں تو یہ جسٹیفائڈ ہے ہیئرنگس جس میں بچوں کا نقصان ہو، لیکن وٹ ایف کہ بچوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، سم ٹائم وہ سسپیشیس پہ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں جو جسٹیفائڈ نہیں ہوتی، اور کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ غلطی تسلیم کرنے کی بجائے سائیکیٹرسٹ رپورٹ کر کے ان کے ریزلٹس اس طرح سے لے کر آتے ہیں کہ وہ ان کے رانگ ڈوئنگس کو کور اپ کر سکے، ان کی جسٹیفائڈ کر سکے جو کچھ بھی انہوں نے غلط کیا ہے۔ اپنی غلطیاں کبھی تسلیم نہیں کریں گے کاؤنسل والے اور سوشل ورکر۔ جھوٹ بولتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ فنڈنگ ابیوز کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ بچوں کو ابیوز کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں کہتی ہوں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، جو لیگل ایڈ فنڈنگ ہے، جو پولیس ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پولیس کو نہ صرف سوشل ورکر کے ایز اے کسٹمر سروسز بن کے کام کرنا چاہیے بلکہ پیرنٹس کو پروٹیکشن بھی دینا چاہیے۔ جہاں پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ سیف گارڈنگ کا ایشو نہیں ہے، جہاں بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو ایسا ہارم نہیں ہے، جب وہ اپنے کیسز کلوز کرتے ہیں تو اس وقت ان کو اپنی ایک رپورٹ بنانی چاہیے کہ بچوں کو سیف گارڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس لیے ان کو ریموو نہ کیا جائے۔ لیکن چلڈرن ایکٹ 1989 کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کے سیکشن 31 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سیکشن 34 یہ کہتا ہے کہ آپ ریزنیبل کانٹیکٹ دیں۔ جب آپ کی اس طرح کی پروسیڈنگ چل رہی ہو، جب آپ نے بچے ریموو کر لیے ہیں، غلط کیے ہیں، صحیح کیے ہیں، وہ تو کورٹ بعد میں فیصلہ کرے گی، لیکن ان دا مین ٹائم اب بچوں کو کانٹیکٹ دیں۔ اب سوشل ورکر والے بچوں کا کانٹیکٹ کیا، بچوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے پیرنٹس کو، بچے کہاں ڈس اپیئر ہو گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، اور وہ سیکشن 34 ایکٹ کو مینیپولیٹ کر کے، مس یوز کر کے ان کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کا کانٹیکٹ نہیں دیا جائے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ سیکشن 34 کے تحت کانٹیکٹ دیا جائے، لیکن سوشل ورکر کہتے ہیں کانٹیکٹ نہیں دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکشن 34 کی اپلیکیشن ہے تو ہم نے کانٹیکٹ نہیں دینا۔ بار بار اپلیکیشنز کورٹ میں لے کر آتے ہیں کہ ہم نے پیرنٹس کو، مدرس کو کانٹیکٹ نہیں دینا، اور اس کوئی سپرویژن نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس طرح سے ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہو رہی ہے، آرٹیکل 8 آف ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہو رہی ہے، تو کون ان کو اسکروٹنائز کرے؟ میں کہتی ہوں کہ اسکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے، انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ کاؤنسل فنڈنگ والوں، کاؤنسل کی لیگل ٹیم جو اپنے پاورز کو، جو اپنے نالج کو ابیوز کر رہی ہے، ان کو انویسٹیگیشن کرنے کی بہت ضرورت ہے، نہیں تو بہت سارے بچے شازیہ صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں۔ جی آپ نے بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد زاہدہ نوری صاحبہ سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خیر مقدم کہیں گے. زاہدہ صاحبہ, اب یہ بچوں پہ تو اثر پڑتا ہے اور اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے کہ والدین اگر بچوں پر توجہ نہیں دے رہے یا والدین کے درمیان کوئی چپکلش ہے, کوئی باہمی رنجش ہے. ویسے تو ہر جوڑے کی اپنی اپنی ویری کرتی ہیں کنڈیشن, سچویشن, حالات, لیکن کامن آپ کیونکہ سوشل ورکر ہیں, برطانیہ میں جو ایشیائی خاندان رہ رہے ہیں ان میں بات اگر سپریشن تک یا طلاق تک جاتی ہے تو کامن ریزنز آپ کی آبزرویشن میں کیا آئی ہیں؟ دیکھیں, میں نے کہا نا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایریا ایشو ہے جس پہ کافی سارا جو ہے نا کام ہم نے خود کیا بھی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایشو ہے ہماری جو اکنامک پرابلم تھی نا, جس کی وجہ سے لوگ پیرنٹس وہاں سے آتے ہیں. ظاہر کچھ لوگ ہمارے سائلنٹ ٹیکر ہوتے ہیں, کچھ ورک پرمٹ پہ ہوتے ہیں, کچھ عورتیں رہ رہے ہوتے ہیں, کچھ عورتیں ہاؤس وائف ہوتی ہیں. میں نے پہلے ایک بات کری تھی جو ہم نے فیل کیا, جو ہمیں ایشو پتہ چلا کہ بیسیکلی جو بیسک ایشو جو ہے نا دیٹ از ایشو اباؤٹ دی اویئرنیس اینڈ لوگوں کو اپنے رائٹس جو ہے نا اس کے بارے میں لوگوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر ہمیں ہمارے رائٹس کا پتہ ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں تو میں اسٹرانگلی اینڈ فلی بلیو کرتی ہوں بینگ اے پارٹ آف دس سسٹم فار آل مائی لائف کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو پرسن ہے وہ ابو دی لا ہے. اگر کسی بندے نے کچھ غلط کیا ہے تو ہی ہیز, اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سوشل ورک کام کیا تو سوشل ورکر کو کوئی نہیں پوچھنے والا. میں نہیں سمجھتی کہ آف کورس آئی بین ہیو دس ایکسپیرینس ایز اے کاؤنسلر, اور ہمارے پاس کافی لوگوں کے میں سوشل سروسز جو اڈلٹ سوشل سروس کے اسکروٹنی پینل پہ بھی میں نے کافی کام کیا ہے. وہ جو بہن بات کر رہی ہے نا, دیکھیں ہر کمیونٹی میں, ہر کنٹری میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, ہر طرح کے ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں, اور آج اسے جنرلائز جو ہے نا نہیں کر سکتے کہ جو جنرل ایشو ہے آف کورس از اے کیس ٹو کیس ایشو ہے. جو بھی کوئی کیس آئے گا وہ کس کیس پہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے. دیکھیں جیسے ایک ماں بیمار ہو جاتی ہے اور باپ ہے وہ کام کرتا ہے تو کاؤنسلر سمجھتی ہے کہ بچہ ماں کی جو ہیلتھ ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے بچے کو پراپرلی لک آفٹر کر سکے, تو اس میں کونسل والے ساتھ میں کچھ سپورٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. جب سپورٹ ورکر جی آپ آئیں, آپ ماں کے ساتھ آ کے 2-3 گھنٹے ان کی کوکنگ میں, کلیننگ میں بچے کے ساتھ ایسے ہیلپ کر کے جائیں. ایسے تو ایشو ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمارے ایسے بھی ایشو ہوتے ہیں کہ جیسے بچے اسکول میں جا کے, میں مسجد میں گیا تھا, مجھے قاری صاحب نے مارا. یہ بھی میں نے پرسنلی یہ کیس ڈیل کیے ہوئے ہیں, تو یہ پرسنل ایکسپیرینس کی بات کریں کہ ہر ایک کیس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پیپل دے ابیوز دیئر پاور, بیکاز یہاں پہ بہت اکاؤنٹیبلٹی ہے. اینڈ آف کورس دیر آر سم ہڈن تھنگز ان ایوری ویئر ان ایوری کمیونٹی, ہم اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور جو بات ہے ہماری being a part of the system, and of course as being an Asian community, ethnic minority community, and of course there are some gaps, there are still gaps, but there are some grey areas جس میں ہمیں کام کرنے کی, ہمیں اپنے نالج کو آگے بڑھانے کی, ہمیں لوگ آرگنائزیشن کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جب میں نے پہلے بات کہی تھی کہ ہم نے جب ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, تو جب ہم نے اس ملک میں رہنا ہے تو بھائی یہ بات بڑی سیریس ہی ہے. جو بھی لوگ رولز ہیں, ریگولیشن ہیں, اس کو ہم اسٹریٹ فارورڈ اپنائیں, فالو کریں. اور اگر یہ آپ لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, آپ اس رول کو کنٹری میں صحیح طرح فالو کرتے ہیں, آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. یہ بڑی زاہدہ صاحبہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے اس ملک میں رہنا ہے. میں گندل صاحب, اب ظاہر ہے وہ پیرنٹس جن کی تربیت یا جن کی پرورش یہاں پاکستان میں ہوئی ہے, ان بیچاروں پہ تو یہ بیتتی ہے کہ ان کو اپنے والدین نے اتنا نہیں مارا ہوتا جتنا پڑوس والے انکل یا ساتھ والی آنٹی جو ہیں کان کھینچ کے چلی جاتی تھیں. اب وہ ایک ایسا, آپ دیکھیں جب یہاں ہم آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں پہ ہاتھ فزیکل, بچوں کو آپ فزیکل نہیں ہو سکتے بچوں, ٹھیک ہے نا, ایک قانون ہے. میں آپ کی بات, میں آن اے لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں, زاہدہ صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں گندل صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کا براٹ اپ اس ماحول میں ہوا ہے اور جب وہ برطانیہ میں جا کے بستا ہے, وہاں پہ اس کے بچے ہیں, تو یہ مطلب ایک نسلوں کا قصہ ہے, یہ اتنی جلدی کیسے نکل سکتا ہے گندل صاحب؟ اور اس کے لیے مشورہ آپ کا کیا ہوگا بطور قانون دان؟ ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنے دیجیے پھر گندل بھائی کی طرف آئیے گا. اب یہ ہے کہ جب 60s میں ہمارے لوگ آئے تھے نا, 60s 70s 89 ہے نا, ابھی ہم اس دور میں نہیں رہ رہے. ابھی کیا ہو گئی ہے نا کہ یہیں پیدا بچے ہوئے, ان کے یہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ جو دیکھیں گے وہ اس میں یہ ریشو بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہمارے وہ پہلے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیں کنٹینیوس ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے, کمیونٹی ہے, ہمیں ہماری مساجد ہیں وہ بڑا رول ادا کر سکتے ہیں, ہمارے سینسرز ہیں. اصل میں ان لوگوں کو بھی ہمیں ظاہر ایجوکیٹ تو کرنا ہے, ان کو ہم ایک سائڈ پہ نہیں پھینک سکتے.
وہ ہماری کمیونٹی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے, وائی اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچے کو جو بات ہم پیار سے سمجھا سکتے ہیں وہ ہمیں مار کے نہیں سمجھا. ہماری امی کہاں کرتی تھی کہ جو نہیں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں زاہدہ صاحبہ, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور ایون پاکستان میں یہ کلچر بہت حد تک بدل چکا ہے, اب یہاں بھی وہ سلسلہ نہیں ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. لیکن میں ایک بات یہ کر رہا تھا جو میں گوندل صاحب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ایک ماحول میں ایک شخص کی پرورش ایسے ہوئی, اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, مطلب سلسلہ چل رہا ہے. اب وہ کہیں نہ کہیں تو وہ اس کا ہاتھ نہیں بھی اٹھتا, وہ کوئی بات تو کر ہی دے گا نا. تو ایک تو گوندل صاحب بطور قانون دان مشورہ دیجئے جو لوگ اس وقت ہمیں برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا نہیں کرنا ہے. ویری سمپل. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو جس کی اس معاشرے میں پرورش ہوئی ہے اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا تو برا بھلا کہے گا. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں بچوں کو جو لوگ ہیں وہ فزیکل پنشمنٹ بھی دے لیتے ہیں, تھوڑی بہت صحیح جتنی بھی دیتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں جیسے نوری بہن کہہ رہی ہیں تو آپ کو اس ملک کے جو لاز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. آپ میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو کمیونٹی ہے اس میں یہ جو لا ہے اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور دوسرا جو شازیہ بہن کہہ رہی ہیں ٹھیک, وہ مطلب میں ان کو بھی ان پہ جو انہوں نے کہا امپلیکیشن کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے, ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے, سسٹم میں لیپسز بھی ہیں, گیپس بھی ہوتے ہیں. سم ٹائم سوشل ورکرز ہوتا ہے کئی کیسز میں کہ ان کی طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے, یا وہ سم ٹائمز اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو اس سے اوور ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن لا ہر چیز کے لیے موجود ہے. اب جو کورٹس ہیں ان میں جو وہ کہہ رہی ہیں کہ سالوں سال لگ جاتے ہیں, اصل میں کورٹس میں یہاں بھی کوئی اتنا سپیڈی جسٹس نہیں ہے. یہاں بھی آپ فیملی لا میں کوئی کیس کرتے ہیں تو وہ بڑا ٹائم لگتا ہے ان میں. اگر صرف کانٹیکٹ آرڈر ہی لینے ہوں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. وہ تو جو لوگ اس لٹیگیشنز میں پڑھتے ہیں اور پھر ہم لوئرز کے پاس آتے ہیں, جتنا عرصہ کیسز چلتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے نا پریکٹیکلی کہ کتنا یہاں بھی لیپسز اور گیپس ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو جو ان کے لاز ہیں ان کو ہمیں فالو ضرور کرنا ہے. جیسے مرزا صاحب صفدر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور ہوتی ہے, تھوڑی ہو یا زیادہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کو, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو ڈانٹیں گے بھی, بچہ اسکول میں اگر بتا دیتا ہے یا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو بچہ اسکول میں بتا دیتا ہے, تو پھر پرابلم تو اسکول والے تو اس چیز کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں اور وہ پھر سوشل سروسز کو بتائیں گے. اسکول میں بھی ایک جو ہوتا ہے, ہر اسکول میں ایک سیف جو ہے نا سیف گارڈنگ کے لیے بندہ ہوتا ہے, ایک اسپیشل پرسن ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی صرف اسکول میں سیف گارڈنگ کے لیے ہوتی ہے, جو واچ کرتا رہتا ہے ان ایشوز کو اور پھر ان ایشوز کو سوشل سروسز کا ساتھ ریز کرتے ہیں. اور پھر سوشل سروسز جو ہیں وہ کلوز سرویلنس رکھتے ہیں, واچ کرتے رہتے ہیں. جہاں وہ دیکھیں ایمرجنسی پروٹیکشن آرڈر وہ اٹھاتے اس صورت میں ہے بچے کو جہاں ان کو سویئر یہ لگ رہا ہو کہ بچے کو جو ہے نا وہ سخت ہارم ہے یا ہارم ہو سکتا ہے, پھر وہ اسپیسیفک جو ایمرجنسی پروٹیکشن آرڈر لیتے ہیں, ادروائز نہیں لیتے. اس سے پہلے سپرویژن آرڈر بھی ہوتا ہے جس میں وہ بچے کو سپروائز کرتے ہیں. جی ٹھیک. گوندل صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن اس پہ جو شازیہ صاحبہ کا نقطہ نظر ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے, ان سے بھی ہم جانیں گے اور بریک کے بعد مرزا صفدر صاحب سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مرزا صفدر صاحب یہ ساری جو گفتگو ہے وہ آپ نے بھی سنی ہے, ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں برطانیہ میں ہمیں اور وہ اس کنفیوژن کا شکار ہیں, آپ کی صاحب رائے کیا ہے, مشورہ آپ کی جانب سے کیا ہوگا کہ قانون تو ہے اور وہ لا آف لینڈ ہے, اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا, تو آپ والدین کو کیا مشورہ دیں گے کہ پرابلم سے کیسے بچا جائے؟ جی بہت شکریہ. ایک چیز میں اس جو کویسچن آپ اس پہ جانے سے پہلے بتاؤں گا. شازیہ صاحبہ نے ایک چیز بیان فرمائی, اس میں شک نہیں ہے کہ بہت سارے جو لوئرز کے کنسرن ہیں, لوئرز کے اسپیشلی جو ایکسپرٹس رپورٹس ہیں, کیمسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے, پھر ایک اسپیشلی جو کیس ہے, تو
اس وجہ سے بعض اوقات ججز بھی ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. بعض اوقات ججز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ آرڈر دے دیا جائے لیکن وہ نہیں دے پا رہے ہوتے ان چیزوں کی وجہ سے. یہ میں کسی حد تک شازیہ صاحبہ سے اس پہ اتفاق کرتا ہوں. اب آتے ہیں جی پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. پیرنٹس دیکھیں جو ہمارے معاشرے ڈفرینٹ معاشروں سے پیرنٹس یہاں پہ مائگریٹ ہو کے آتے ہیں. اس نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ لٹریسی کا کیا پوزیشن ہے, پھر کلچر کس حد تک ڈیولپڈ کلچر ہے وہ. نو ڈاؤٹ کہ کسی بچے کو بھی کوئی ریلیجن, کوئی کلچر, کوئی مطلب کسی کنٹری کا قانون یہ تو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ بچے کو ماریں, بیڈ ورڈ کہیں, کیونکہ انہی چیزوں سے بچے آگے اچھی یا بری پرورش جو ہے ان کی ہوتی ہے. اسی چیزوں سے وہ آگے اثرات لے کے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ بہرحال پیرنٹس کو اسٹرکٹلی یہاں پہ بہت سارے ایک ایکٹ نہیں ہے, کافی سارے ایکٹ ہیں جو بچوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو بالکل بھی میں کہتا ہوں کہ بچوں کو جیسے انوسینٹ بچہ ہوتا ہے تو وہ اسے انوسینٹ ہی لے کے چلیں. چیزیں غلط کسی صورت بھی جھوٹ نہ سکھائیں, غلط بات نہ کہیں. خاص جو اختر گوندل صاحب نے کہا کہ بعض اوقات پیرنٹس بچوں کو شاؤٹ کر دیتے ہیں تو وہ جا کے اسکول ٹیچر کو بتا دیتے ہیں. تو یہ بعض اوقات ڈینجرس صورتحال اختیار کر جاتی ہے سچویشن. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مارنا تو پھر جی ہائی قدم ہو جاتا ہے بچوں کو. بالکل یہ اس چیزوں جی ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی قسم کی ٹربل ہوگی نہیں, اس اسٹیج تک ہمیں جانا نہیں پڑے گا. باقی طلاق کی ایک بات ہوئی تھی, اس میں تھوڑا ایڈ کروں گا. طلاق تو اب جب ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ بتانے کی بھی اب اس کنٹری میں ضرورت نہیں ہے. جو نیا رول آ گیا ہے غالباً اپریل 21 کے بعد, پہلے 4-5 ریزن میں سے کوئی نہ کوئی ریزن دینی پڑتی تھی. اب وہ کوئی ریزن کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی بس طلاق کرنی ہے تو طلاق کا نہیں, وہ تو میں قانونی پہلو پہ بات نہیں کر رہا تھا. میں تو ایک معاشرتی اعتبار سے کہ کامنالٹیز کیا ہوتی ہیں, لوگ جو سپریشن یا ڈیورس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بہرحال شازیہ صاحبہ آپ کی سبمیشن اور سجیشنز. جی فائنلی میں یہ کہوں گی کہ جو یہ بات کر رہے تھے بچوں کو ہارم کی, شاؤٹنگ کی, سوشل سروسز انوالومنٹ کی, اتنا سوشل سروسز کو انوالو ہونا ہوتا ہے قانون کے تحت جتنی ضرورت ہو, ضرورت سے زیادہ نہیں. اگر پیرنٹس غلطی کر بیٹھتے ہیں یا پیرنٹس نے شاؤٹ کیا ہے, ان کیسز میں ان کو اتنی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جتنا انہوں نے قصور کیا ہے, نہ کہ یہ جو ایشین پیرنٹس ہیں ان کو کریمنل کی طرح ڈیلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو جیلوں میں کنٹیمپٹ لگا کے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. Too much is going on within the social work department. Too much is going on. اور یہ جو exaggeration ہے, یہ جو disproportionate treatment ہے, this is unacceptable. This needs to be monitorized. اور یہ چیزیں ہیں جو بچوں کے فیوچر کو تباہ کر رہی ہیں. ہمیں جو پیرنٹس ہیں ان کو کھلے لائن لگایا جاتا ہے, ڈرا دیا جاتا ہے, دھمکا دیا جاتا ہے. یہ behavior unacceptable ہے. جتنا کسی کا قصور ہو اتنی انوالومنٹ کرے, جتنا کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہے اتنی سپورٹ دے. اور اگر کسی نے زیادہ نقصان بچوں کا کیا تو پھر چلڈرن پر شروع کریں, نہ کہ آپ 2 سال گورنمنٹ کا پیسہ, پبلک فنڈنگ بھی ضائع کر رہے ہیں, بچوں کو ماں باپ سے دور بھی رکھ رہے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. تو ایوری تھنگ مسٹ بی پرپورشنیٹ اینڈ ریزنیبل انڈر دی ایکٹ آف 1989. اس میں ان کے بہت سارے جو یہ مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں پاورز کا, اس کا ایک پورٹل ہونا چاہیے, اس کا ایک اسٹریٹ فارورڈ آن لائن کمپلینٹ ہونی چاہیے, اینڈ کلپریٹ مسٹ بی پنشڈ ویدر دے آر سوشل ورکر, ویدر دے آر ڈائریکٹرز. نو باڈی از ابو دی لا. اور سم ٹائم اگر اس میں فیملی ججز انوالو ہیں, ان کا مس کنڈکٹ ہے, تو ان کو بھی دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیئر رانگ ڈوئنگ, فار دیئر مس کنڈکٹ, بیکاز ججز بھی غلط نہیں کر سکتے. اور فیملی لا ججز جس طرح سے اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا پروسیڈنگ بہت لمبی کرتے ہیں, ان کی بھی نیگلیجنس ہے, وہ ابو دی لا نہیں ہے. They should be scrutinized as well. Family law judges کے اندر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. یہ پورے کے پورے سسٹم میں ابھی سپرویژن کی ضرورت ہے, ان کو پراپر ریفارمز لے کر آنے کی ضرورت ہے. کسی صورت بھی انوسینٹ بچوں کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, ان کے فیوچر کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اور جو پیرنٹس ہیں جس سے بچے ریموو کرنے کے لیے سوشل ورکر آتے ہیں, ان کو بھی یہ کہوں گی کہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھیں,
जब आए आप उनकी रिकॉर्डिंग करें, जो उनके साथ आप इंटरव्यू कर रहे हैं उनको बताएं कि हम इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो फैक्ट कुछ और डिस्कस करते हैं, जाके रिपोर्ट्स में फैक्ट्स को डिस्टोर्ट कर देते हैं और उनकी रिपोर्ट्स को प्रूफ करने के लिए 6 महीने 1 साल, इट्स नॉट वर्थ इट कि आप टाइम ज़ाया करें, आप पैसा ज़ाया करें, आप रिकॉर्ड करें। सही है। अच्छा शाजिया साहिबा, टाइम कम है, मैं जाहिदा नूरी साहिबा की सजेशंस की तरफ जाऊंगा। जी जाहिदा साहिबा। जी, मैंने तो पहले आपसे अर्ज की है मेरे भाई, मैं ये कहना चाहूँगी जो कि हम कर रहे हैं, हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के अंदर लोगों को, पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। वी नो द लेजिस्लेशन इज देयर, द लॉ इज देयर। जैसे कि मैंने कहा कि मैं पर्सनली बीन मैनी टाइम्स प्रेजेंट एट द ड्यूरिंग द मीटिंग विद द काउंसिल, ठीक है। पेरेंट्स के जहाँ जिनको ज़बान नहीं आती है, जिनको नहीं समझ इंग्लिश होती, या उनको फीमेल है तो वो रिलेक्टेंट है, तो कोशिश करते हैं कि फीमेल से सोशल वर्कर आके बात करे, ठीक है ना जी। मेरा राउंड बात है कि केस तो केस जरूर होता है। मैं पहले बात करना चाहिए है, मैंने कही कि एवरी इंडिविजुअल केस का मैरिज डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। जो शायद सब कह रही है कि होता है, मैंने पहले कहा कि देयर आर थिंग्स एवरीवेयर, यू कैन नॉट से कि यहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक हर जगह है ना। जाहिदा साहिबा, कता कलामी की वाफ़ी, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। जाहिदा नूरी साहिबा, शाजिया अंजुम साहिबा, मिर्ज़ा सफदर इकबाल साहब, अख्तर गोंदल साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।